वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, हमारा सेगमेंट जिसमें उलमा इकराम हमारे साथ होंगे। इसी सिलसिले को ज़रा रूहानी और दीनी तरीके से इसको जोड़ते हैं, उसका वो एंगल भी कवर करते हैं। हमें पता है कि इससे पहले ऐसी वबा हमने नहीं देखी थी, पेंडेमिक की सिचुएशन हमारी ज़िंदगियों में कभी नहीं गुजरी। लेकिन अगर हम गुज़रे ज़मानों की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी कौमें जिनको अल्लाह ताला ने आजमाइश में या फिर किसी किस्म की उनकी गलती के बाद, किसी ख़ता के बाद एक कहर से, एक अजाब से दो चार किया, उसमें आपको कई मिसालें ऐसी मिलती हैं जहाँ पे वबाएं फैली। तो फिर यकीनन हमारे पास कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई तरीका होगा अल्लाह ताला से रुजू करने का, उसकी बारगाह में हाजिर होने का, इल्तिजा करने का, दुआ करने का कि इस आजमाइश को टाल दिया जाए। आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जहाँ दवाएँ और हमारा बाकी सारी एहतियात के बावजूद हम नाकाम पड़ रहे हैं, यकीनन हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं का आसरा है। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। जमील भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, वबाई अमराज हैं, ऐसी मुश्किल है जो हमारे लिए आजमाइश की घड़ी है। क्या हमें कुरान हकीम में अम्बिया इकराम से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा तरीक़ेकार जिससे हम अपनी एक तरह से अल्लाह ताला की पनाह और उसका अमान तलब कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि दीन इस्लाम इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरहले और हर दम, हर कदम के लिए हमें तालीम फरमाया है। चुनांचे दुआएं तो बेशुमार हैं, लेकिन कुरान मजीद बुरहान रशीद का हमें उसलूब और उसकी तालीम हमें बताती कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल दिया गया 40 दिन तक, अब हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं, और इससे बचने के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो 40 दिन का लॉकडाउन था, और आपने क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह बेशक मैं खसारा उठाने वाले से हूँ, तू ही पाक है, तेरी हम्द है, तेरी वहदानियत है। जब ये तस्बीह पढ़ते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो ज़ुल्मतें ख़त्म कर दी, अंधेरे ख़त्म कर दिए, और लॉकडाउन ख़त्म करके उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से इस दुनिया के अंदर पूरी आपके साथ जलवा फरमाने की सादतें अता फरमाई। और इसी तरीके से फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, वो जो है गमों के अंदर डूब गए थे, हम ही हैं जो मोमिनीन को नजात आता फरमाते हैं। चुनांचे अल्लाह पर कामिल भरोसा रखिए। अब देखिए कि इस दुनिया में आज मेडिकल साइंस नुक्ता कमाल पर जा रही है, आज ह्यूमन क्लोनिंग की बातें की जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसको वायरस कहा जाता है, एक सुई की नोक पर 10,000 वायरसेस आ सकते हैं, और स्टिल जो है वो नेकेड आई से अनविजिबल होते हैं, लेकिन वो इतना सा छोटा जरसूमा आज पूरी दुनिया को तहोबाला कर रहा है। ये इस बात की अलामत है कि तुम आसमानों पर भी कमंदे डाल लो, लेकिन सल्तनत हर जगह अल्लाह तबारक व तआला की होती है। तुम बड़े बड़े बम बनाते हो, बड़े बड़े तुमने मिसाइल्स बना लिए हैं, तुमने बड़े बड़े ड्रोन्स बना लिए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब ड्रोन भेजता है तो कभी अबाबील की सूरत में भेज देता है, और कभी कोरोना और कभी किसी और वायरस की सूरत में, जो दुनिया के लिए काफ़ी और शाफ़ी है। तो अब नतीजे पर इंसान ये पहुँचा कि आप कितनी भी तरक्की कर ले, आपका ईमान अल्लाह ही की ज़ात पर होना चाहिए, भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। चुनांचे दुआएं बेशुमार है। एक दुआ है जो यकीनी तौर पर अगर मुसलमान घर में दाखिल होते वक्त, निकलते वक्त, कहीं भी जाते हुए, किसी से इंटरेक्शन करते हुए दुआ 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वह हुवा समीउल अलीम। तो ये एक हिसार होगा हर किस्म के जरासीम के लिए। अल्लाह पर यकीन रखिए, वही राज़िक है, वही रोटी देता है। हमें कोई फ्रांस, कोई यूरोप, कोई मगरिब ये रोटी नहीं देते। हमें अल्लाह की ज़ात ही हमारी राज़िक है, और वही शाफ़ी व काफ़ी। बिल्कुल। जमील भाई, इसकी अगर सोर्स भी बयान कर दीजिए, ये कौन सी सिपारे की है, किस सूरत की? हदीस मुबारक है, ये हदीस मुबारक सरकार ने तालीम इसका अगर तर्जुमा लोगों के लिए कर दिया जाए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ला यदुर्रु माँ इसम ही, उसके इसम के साथ जो कि हर नुकसान से बचाता है, नफ़ा नुकसान का मालिक वही है। शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, हर वो ज़रर वाली चीज़ जो ज़मीन में और आसमान में है, अल्लाह ही तबारक व तआला उससे हमें बचाता है।
وہ السمیع العلیم، وہ یقیناً علم والا ہے اور سننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ علامہ صاحب، آج ہم نے پروگرام کی جب شروعات کی تو ہمارے سامنے دل خراش مناظر تھے بھارت کے، لیکن اس کے ساتھ ہی وائرل ہوا ہوا ایک پیغام بھی تھا جہاں پہ ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز روزے داروں سے، مسلمانوں سے یہ التجا کر رہے تھے کہ جب آپ اپنی دعا کریں اور مسجدوں میں جائیں تو پورے بھارت کے لیے دعا کریں۔ تو یقیناً دعا کی افادیت اپنی جگہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کوئی خاص طریقہ جس سے ہم اپنے رب کو منا سکیں؟ بہت اچھی بات ہمارے جمیل بھائی نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے اسی کو تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ اسمہ دواؤن و ذکرہ شفاء۔ حضرت علی کا یہ مشہور و معروف قول ہے دعائے کمیل کے اندر، آپ نے فرمایا کہ اسمہ دواؤن و ذکرہ شفاء۔ تو اب اسماء الہیہ کوئی بھی اس نیت سے پڑھا جائے جی، کہ جس کے ذریعے سے میں توسل کروں خداوند عالم سے کہ مجھے اس میں اس مرحلے کے اندر آ کے شفا مل جائے یا کوئی میری مشکل حل ہو جائے، تو سب سے عام طور پہ کہا جائے گا کہ اسمہ دواؤن و ذکرہ شفاء، یعنی اس کے ذکر کو بلند کرو تو پھر کیا ہے فاذکرونی اذکرکم، سبحان کہ اللہ، اگر تم ہمارا ذکر کرو گے ہم تمہارا چرچہ عام کر دیں گے۔ سبحان تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ہاں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس کے حوالے سے خود تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ بھی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی تھی وہ ایک مشکل کی آسانی کے لیے، یعنی آپ گھر میں آنے والی مشکل ہو، معاشرے میں آنے والی مشکل ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، تو بہرحال وہ ایک بہت مجرب نسخہ ہے کہ جب بھی کسی بھی کام کے نیت سے، اگرچہ کہ وہ ہمیشہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ دعاؤں سے پہلے پڑھ کے پھر دعا مانگی جائے تو اس کی تاثیر اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس صورت کے اندر انسان کو چاہیے کہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سے توسل کر لے، اغثنی یا فاطمہ الزہرا کر کے، بحق بنت نبی کہہ کر کے خدا سے توسل کریں تو اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو بہت اچھی بات کی تھی کہ جمیل بھائی نے کہ حضرت یونس کے حوالے سے، تو آئسولیشن یہ اسلام کو ہم لوگ شاید مقید کر دیتے ہیں۔ میں ان کی بہت گہرائی کے ساتھ تائید کروں گا کہ بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے، میرے پچھلے سال بھی اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا، یہ انسان زمین کے لیے نہیں بنایا گیا، انسان جنت کے لیے بنایا گیا۔ صحیح، یہ ہم اور آپ زمین پر آئسولیشن میں آئے ہوئے ہیں، یہ جو بہت مختصر سا پیریڈ ہے نا، یہ جو زندگی جس کو ہم بہت بڑی زندگی سمجھتے ہیں، یہ آئسولیشن ہے جنت سے جنت میں جانے کے درمیان کی۔ یہ آئسولیشن میں اس وقت وہ ہمارے بابا آدم حضرت نبینا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے حوالے سے پھر وہ جنت میں تھے اور جنت سے آئسولیشن میں باہر آئے تھے، اور دونوں کو طرح کر دیا گیا تھا، یعنی یہ ایک ساتھ بھی نہیں اتارا گیا، دونوں کو علیحدہ رکھا گیا، آئسولیشن میں رہے، توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور پھر جا کر کے ملاپ ہوا۔ یعنی یہ پوری ایک تاریخ اسلام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ٹائم، اب تو بہترین قرآن ٹائم کو آپ ذرا سا قرآن ٹائم کر لیجئے، یہ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے، تو شفا لینی ہے تو بہار قرآن سے لیجئے۔ پھر اعتکاف بھول گئے تھے آپ، تو اب 14 دن کا اعتکاف کر لیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں، اچھا پھر اس میں ہم اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمیں جو چیز نظر نہیں آنے، ہم رزق بھی اس کو مانتے ہیں جو نظر آتا ہے۔ جو رزق خداوند عالم ہمیں مانوی طور پہ دیتا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ رزق کی بڑی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے خود خدا کو بھی دیکھا تو نہیں جا سکتا نا، اچھا شیطان کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا مگر مانتے ہیں۔ پھر یہ آخر کورونا کو کیوں نہیں ماننے پہ ابھی تک عنایت کی پالیسی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، اور وہ علماء اور ان لوگوں کی طرف سے جب آتی ہے تو افسوس کا مقام آتا ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں، قرآن بھی جو نازل ہوا ہے اس کی آغاز نزول قرآن جو ہے، دیکھیے کعبہ اور غار حرا میں کتنا فرق ہے، لیکن وہاں آئسولیشن تھا۔ جب آئسولیشن میں میرے مکہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ وائرس میں گھرا ہوا تھا، وائرس میں گھرا ہوا مکہ تھا، خانہ کعبہ میں جی شرک کے حوالے سے تو اس سے سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کی، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو آئسولیشن یعنی وہاں گھرا ہوا تھا نا، وائرس تھے نا وہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں
आइसोलेशन में जाते थे, जिसे हम और आप एतिकाफ भी कहते हैं, मुराकबा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, और वहाँ जा कर के 40-40 दिन क़याम करते थे और अल्लाह से लौ लगाते थे, इत्तिसाल, यानी गोया फिर वो मंजिल आई कि फिर खुदावंद आलम ने वहाँ से नुज़ूल कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की सूरत में वो कुरान का नुज़ूल हुआ। तो ये इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है कि ज़्यादा बाजार जाने को भी मना किया गया। थोड़ा आप अपने बल्कि आपकी बातों से तो बहुत ढारस बनती है अलामा साहब कि जो लोग शायद इसको समझ रहे हैं कि यही जो ज़िंदगी के मामूलात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है, यही नेमतें हैं, यही आसाइश है, और अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें किसी कड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बात असल में तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने अपना क़ुर्ब हासिल करने का एक मौका दिया है। डॉक्टर ज़ुनैरा क्या कहेंगी, इस वक्त जो ख़वातीन या मर्द हज़रात रोज़गार की वजह से या बाकी चीज़ों को लेकर मुश्किल का शिकार हैं, उनके लिए शायद इसकी पॉजिटिविटी या इसके जो मुस्बत पहलू है वो देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ़ौरी तौर पे मुश्किल आते हैं, पैसे की कमी है, तंगी है, सेहत का मामला है, उनको किस तरह आप हिम्मत दिलाएंगी? देखिए, मैं इसमें एग्ज़ाम्पल माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त डॉक्टर जमील राठौर साहब ने और अल्लामा साहब ने बात की है, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये बात सुनकर। बात देखिए ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया को आजमाइश के लिए बनाया है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मैं सबसे पहले ये बात कहती हूँ कि हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। जब आपसे कह दिया जाए कि मैं आपको आजमाऊंगी, देखती हूँ आप में ताकत कितनी है, तो आप मेंटली अलर्ट हो, ठीक है देख लीजिए। और अगर अचानक से आपके ऊपर कोई अटैक हो जाए तो आप संभल नहीं पाते, चाहे वो मामूली नौयत का ही क्यों ना हो। तो बात यह है कि हमें दुनिया में रेस्ट करने, खुश रहने और सब कुछ स्मूथ चलाने के लिए नहीं बनाया गया। दुनिया को याद रखिए कि ये जो राहत, आराम, बेफिक्री और गमों से निजात है, वो मकाम जन्नत है, वो दुनिया है ही नहीं। ये तो अल्लाह का करम है कि हम बचे रहते हैं आजमाइशों से, हमारा नंबर नहीं आता, हमारी टर्न नहीं आती। तो जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लाखों नेमतें अता फरमाई और फिर अचानक जो आजमाइश का वक्त आया तो हर माल से, औलाद से और सेहत से, हर तरह से आजमाए गए। तो उनकी ज़ौजा, वो बहुत खूबसूरत बात है, इंशाअल्लाह लोगों को याद रहेगी। उनकी ज़ौजा ने उनसे कहा कि अल्लाह को पुकारिए, दुआ कीजिए, आप तो अल्लाह के मुकर्रब हैं, नबी हैं, कि आपकी आजमाइश ख़त्म कर दें। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह से हया आती है, इतनी नेमतें ज़िंदगी भर अल्लाह ने मुझे अता की हैं, अब आजमाइश में डाला है तो फ़ौरन शिकवा करने लगूँ। तो बात यह है कि थोड़ा तहम्मुल और सब्र, ये हमारी आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देकर भी आजमाते हैं और जब ले लेते हैं हमसे या कुछ कमी वाक़ई हो जाती है तो उसमें भी आजमाइश है। तो सब्र के साथ शुक्रगुजारी में लगे रहेंगे तो मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगी कि यकीनन हमारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा वसीला इस वक्त हमारा ईमान है। लेकिन जमील भाई, इस ईमान को जिस तरह बाकी हमारी आसाइश है और अल्लाह ताला की नेमतें, इस पे भी गुरूर नहीं करना चाहिए। जिस नुक्ते पे मैं आना चाह रही हूँ कि इस वक्त हम देखते हैं भारत में एक कोहराम मचा हुआ है या दुनिया के दूसरे ममालिक बहुत सख्त तरीन आजमाइश से गुजर रहे हैं। तो एक मैंने सोशल मीडिया पे एक अजीब सी बहस देखी कि क्या इनके लिए दुआ गो होना सही है या नहीं, क्योंकि वो दायरा ईमान में नहीं है, दायरा इस्लाम में नहीं है, कुफ़ार हैं। तो अगर इंसानियत के नाते किसी के लिए दुआ की जाए, हमें क्या हुक्म है? और ख़ास तौर पे क्या इसका कोई हवाला हमें मिलता है कि अगर कुफ़ार को या अल्लाह ताला के जो नाफरमा बरदार होते हैं उन पे कोई जुल्म, कोई आजमाइश आए तो फिर क्या उनके लिए रहम तलब किया जा सकता है? क्या उनको दुआओं में शामिल रखा जा सकता है? देखिए, पहली बुनियादी बात तो मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि मैं इस जवाब की तरफ आने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़का वदावुवा मर्दाकुम बिस्सदक़ा ओ कमा क़ाल। आपने फरमाया कि ज़कात देकर तुम अपने माल को सजा लो और सदका देकर अपने मरीज़ों को शिफा याब कर लो। तो इस वक्त सदका देना मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है जो बलाओं को टालता है। मौला अली का भी फरमान है कि सदका बलाओं को टाल देता है, जान की अमान बन जाता है। और इसी तरीक़े से मैं एक बात ज़िमनन यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर ये भी मौला का कौल है, मौला अली हज़रत करमुल्लाह वजहुल करीम, कि अगर आपको परेशानी, मुसीबत और आजमाइश आ जाए तो किस तरह पहचानेंगे कि मुसीबत आजमाइश है? फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और रब से दूर कर दे, वावेला करना शुरू हो जाओ, तो इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर आज़ाब है, सख्ती है। अब देखिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, वो मछली के पेट में गए, सख्ती थी, जुल्मतें थी, अंधेरा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या किया? अल्लाह से करीब हो गए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, बार बार तस्बीह पढ़ रहे हैं।
چنانچہ وہ مصیبت جو آپ کو رب سے قریب کر دے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور وہ مصیبت جو رب سے دور کر دے وہ سزا یا عذاب کا موجب ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ جس طرح انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر، اس لیے کہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو پھر خالق انسان کا نظام متحرک ہو جاتا ہے، وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج انڈیا کے اندر مسلمانوں کو اذیت، ابتلا، آزمائش اور ہر قسم کا ٹارچر، ٹیررزم، ہر کسی کی چیز کا شکار کیا جائے، ان سے نیشنلٹی چھیننے کی کوشش کی گئی، ان پر جینا دھوبر کر دیا، کھانا پینا ان کے لیے مشکل آزار، باعث آزار بنا دیا گیا۔ ایسی صورت میں یقیناً جب بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لیجیے، آپ کو بلیک فیور ملے گا، اس سے پہلے دنیا کے اندر تباہی آئی تو آپ کو یلو فیور ملا۔ آج دنیا کے اندر، پوری دنیا میں گلوبل ولیج کے اندر مسلمانوں کو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ روہنگیا کے مسلمان ہو، چاہے وہ افغانستان کے مسلمان ہو، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہو، مسلمانوں کا اس زمین پر اتنا خون بہایا گیا، الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون حرکت میں آیا، اور اللہ کی اندیکھی مخلوق، وہ بھی اندیکھا ہے، اس کی مخلوق بھی بعض اندیکھی ہے، وہ آئی ہے دنیا کو کیپچر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، بہت سارے ہم میں سے لوگ بھی چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ان مصیبتوں اور ان آزمائش کے موقع پر خاموش رہے، اور جنہوں نے حق کی صدا بلند نہیں کی، بعض اوقات وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو چنانچہ اب انڈیا کے اندر یہ سینیریو بنا ہے، اور اس میں اب وہ لوگ مجبور ہو گئے، یہ خدائی قدرت ہے، یہ پاکستان نے یا عرب لیگ نے یا OIC نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ روڈوں پر، سڑک پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں آج تمہارا مقدس مہینہ ہے، اب تم دعائیں مانگو۔ کل تک وہ کمبھ میلے سے کہہ رہے تھے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وی آر دا فالوورز آف دا ہندوتوا، ٹھیک ہے نا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی قدرت اب مان رہے ہیں۔ اب میں ایسے مرحلے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب مکہ والے نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو آپ دعا مانگ رہے تھے کہ رب یہ مکہ میرا بہترین شہر تھا، اب مجھے اس شہر میں بھیج دے جو تیرے نزدیک سب سے بہترین ہے۔ تو آپ مدینہ منورہ میں عازم ہوئے، اور وہاں پر جا کر کچھ ہی دن کے بعد ابو سفیان نے خط لکھا کہ دیکھیے وہ کافر ہے لیکن اس کا بلیو ہے، آج کا کافر ہو کل کا کافر ہو، دونوں کا بلیو ایک جیسا ہے۔ پہلے زیادتی کی بات کے اندر کہہ رہے ہیں دعا مانگو۔ ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہم پر قحط نازل ہو گیا، بڑی سختیاں ہیں، آپ دعا فرما دیجئے۔ باقاعدہ ایلچی جو ہے خط لے کر آتا ہے، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر اپنے ید اللہ والے ہاتھ بلند کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ مکہ والوں پر باران رحمت نازل کر دے، اور آپ کی دعاؤں کے صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ تو غیر مسلموں کے لیے دعا کرنا یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لہٰذا آج بھی وہ بولتے ہیں نا کہ دشمنوں کے لیے دعا کرو، سجنوں کو بھی موت آنی ہے، ٹھیک ہے نا، بد دعا نہ کرو۔ تو یقینی طور پر ہم کسی کے لیے بد دعا، ایز اے ہیومن بینگ ہمارا دل افسوس کرتا ہے کہ وہاں پر انسان جانوروں کی طرح مر رہا ہے۔ اللہ تبارک و بس دعا کیجئے کہ اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ان کو عقل دے، ان کو ہدایت دے، اور ان کو ایمان کی جانب گامزن فرما، صحت عطا فرما، اور اللہ یہ آنے والی ہلاکت کہیں ہم پر نہ پلٹ جائے، ہمیں اس سے بھی اپنی حفاظت، پناہ اور امانت، اور ہماری ہیوملٹی اس میں برقرار رہے، ہمارا کمپیشن یعنی ہماری جو درد مندی ہے، احساس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے احساس کرنے کا بھی، نہ صرف ان کا جو ہمارے پڑوسی ملک میں رہتے ہیں بلکہ اپنے ملک میں رہنے والوں کا بھی، یعنی جو منافع خوری کر رہے ہیں یا اس سچویشن کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم نہ سنبھلے تو میرے خیال میں ہمارے لیے ہونا، اللہ نہ کرے کہ ہمارے لیے بہت دیر ہو جائے۔ لیکن سلمیٰ جی، آپ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے میرے خیال میں، آپ کی طرف آنا چاہیں گے، پلیٹنگ بھی ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے۔ بالکل جی، چکن چیز سرپرائزز وہ بالکل ریڈی ہیں، میں نے ایک کٹ کر کے رکھا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی ساس بنائی ہے، اور شرمپس کیمپی۔ اچھا، میں جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ویسے تو ہم نے ریسیپی کارڈ دکھا دیا ہے، لیکن یہ جو چکن چیز سرپرائزز ہیں بیسکلی یہ ایک فلنگ ہے، اور فلنگ آپ نے بریڈ کے اندر کی ہے، اور بریڈ یہ ڈیپ فرائیڈ ہے یا ڈیپ فرائیڈ ہے؟ ڈیپ فرائیڈ ہے، اور اس کے بعد زوپ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب آپ کے پاس زوپ ہے تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ نہیں، میں اس لیے پوچھنا چاہی تھی کہ جب وہ ڈیپ فرائی ہوگی تو وہ جو اس کے اندر چیز ہے وہ بہت یمی طریقے سے میلٹ ہو کے باہر آ رہی ہوتی ہے، لیکن بہت احتیاط سے آپ کو فرائی کرنا پڑتا ہے، ٹوٹے نہ بالکل بھی، اور بس لیکن ہوتی بہت مزیدار ہے۔ آپ نے بنانا ہے، بنا کے ساتھ میں نے بنائی ہے آج لذیذہ کی فرنی، جو میں بات کر رہی تھی نا وہ آج مجھ سے دوبارہ ہو گیا، کیونکہ میں نے حالانکہ دودھ میں مکس کر کے ڈالا تھا،
لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, نہیں دیکھتے. جب آپ اس کو جب لذیذہ کا پاؤڈر آپ مکس کر کے کسی بھی ٹھنڈے دودھ میں, گرم دودھ میں ڈالیں گے, پلیز ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں تاکہ گٹھلیاں نہ بنیں. جی بالکل یہ جو ہمارے روایتی کھانے ہیں نا, اس میں آپ شارٹ کٹ نہیں کر سکتے. شارٹ کٹ صرف یہ ہے کہ آپ کی سہولت ہو سکتی ہے تھرو لذیذہ, لیکن جو محنت والا ایلیمنٹ ہے نا, چاہے حلیم ہو, چاہے آپ کی نہاری ہو, چاہے آپ کا یہ کھیر وغیرہ ہو, اس میں آپ نے محنت پوری کرنی ہے, چمچہ ہلاتے رہنا ہے. بالکل یہ بات ہے. اور بس اس کے بعد اسے گارنش کر لیں. اور اس میں میں نے آج 7 اپ کو بالکل سادہ رکھا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں صرف لیمن ایڈ کیا ہے, لیکن 7 اپ کا ہونا بہت ضروری ہے ٹیبل پہ. اس وقت میں کہوں آپ کو سب سے زیادہ 7 اپ ہی لوگوں کو یاد آ رہی ہوگی, ٹھنڈی ٹھاٹ 7 اپ. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ مزیدار یہ اسنیکس وغیرہ انجوائے کریں تو اس کے لیے, لیکن ابھی تھوڑا سا انتظار, تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ افطار ہوگی. تھوڑی دیر سے مراد ہے چند گھنٹوں میں افطار ہوگی, اور اس کے بعد آپ ان سے محظوظ ہو سکتے ہیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. ہمارے ساتھ آج کیونکہ علماء کرام بھی موجود ہیں اور ہم نے بات کی اس وبا کے حوالے سے, تو یقیناً ہم دعا گو ہیں. اور یہ نقطہ واضح کرنا بہت اہم تھا کہ کفار کے لیے, یا جو لوگ ایمان نہیں لائے, جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں, ان کے لیے بھی دعا گو ہونا میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں, دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی چیز اور ایڈ کر دوں جی, کہ جب طائف کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور فرشتے آ گئے, آپ کہیں تو ہم ان 2 بستیوں کو ملا دیں, اتنا ظلم, اتنا جبر, آج بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی, آپ نے دعا فرمائی. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی اولاد حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو. سبحان اللہ. انما انا بعثت رحمہ ولم ابعث عذابی, میں عذاب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو رحمت نچھاور کرنے کے لیے. رحمت للعالمین ہے بے شک. اور جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو علی چشتی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے درخواست کریں گے خوبصورت سے نعت کی, اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. واپس آئیں گے, گفتگو ہماری جاری رہے گی. آج بالخصوص وہ تمام لوگ جو اس وبا سے, اس آزمائش سے کسی بھی طریقے سے نبرد آزما ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا بھی ہم کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ رہیے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بریک سے واپس آ کے ہم کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. گفتگو ہو رہی ہے آزمائشوں کے حوالے سے. یہ وقت واقعی ہمارے لیے کڑا ہے, اور آج یقیناً پروگرام کے اختتام میں دعا گو ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور یقیناً مل کر دعا کریں گے. آپ سے بھی التجا ہوگی کہ آپ ہماری دعا میں شامل ہو جائیے, کہ بڑا اہم وقت ہے ہمارے لیے. اور یہ جو ہمارے مختلف قسم کے تعصب ہیں, کہیں ہم لسانی بنیادوں پہ, کہیں ہم نسلی بنیاد پہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں, حالانکہ ہمارے نامہ اعمال کی طرف بھی دیکھا جائے لاکھوں کوتاہیاں ہیں, کھوٹے ہمارے اعمال ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس کے بارے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم دائرہ اسلام میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. تو علامہ صاحب, ایک آپ سے بھی اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم کبھی کبھار اس زوم میں آ جاتے ہیں, اس پہ غرور کرنے لگتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے کہ ہم دوسرے کو کمتر اور اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں, حالانکہ خود تو نہ ہم SOPs فالو کر رہے ہیں, نہ ہماری کوئی اور دسترس ہے, اعمال بھی ایسے ہیں؟ اللہ اتقاکم. بس بات تو یہیں سے ہونی چاہیے کہ خداوند عالم کی نزدیک مکرم وہ ہے جو اللہ سے قریب ہے. اب خداوند عالم کو تکبر ابا واستکبر کان من الکافرین, تکبر کفر کی طرف لے جانے والا ہے. عاجزی خدا کو پسند ہے, بندگی خدا چاہتا ہے, اور بندگی میں ہی خدا نے زندگی رکھی ہے. اصل میں ہم زندہ, حضرت علی علیہ السلام فرماتے نا کہ ابھی ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں, زندہ تب ہوں گے جب ہم موت سمجھ رہے ہوں گے, زندگی وہ ہے. تو بہرحال یہاں پر صرف میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے بات جو ہو رہی تھی کہ کفار اور مسلمان, یہ معاملہ ہم سے زیادہ خدا کے لیے, اور اگر خدا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. اس نے اپنے مخالف کو, اپنے دشمن کو, جو اسے قبول نہیں کرتا, جو اسے نہیں مانتا, جو اسے تسلیم نہیں کرتا, جو اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا, کون سی نعمت اس کی روک رہا ہے, اور مسلمان کو کون سی اضافی نعمت دے رہا ہے, جب اس نے یہ نظام نہیں رکھا دنیا کے لیے کہ وہ رزق دیتا ہے تو پھر برابر سے دے رہا ہے.
بلکہ شاید اغیار کے کاشانوں پہ تو کچھ زیادہ آ جاتا ہے، بیچارے مسلمان تو پھر اسی مشکل میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ دیکھیے، جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ابھی بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، لیکن ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا اور امام کے خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ مولا میں جو ہوں وہ دین اسلام میں آ گیا ہوں، لیکن والدہ میری اپنے دین پر باقی ہے، تو اب تو میرے لیے تو بہت مشکل ہو گیا۔ اب یہ دعا کی منزل ایک ہے اور عمل کی منزل ایک ہے۔ جی، ہم تو صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق اس نوجوان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تم پہلے سے زیادہ اپنی والدہ کی فرما برداری کرو، اطاعت گزاری کرو، ان کی خدمت کرو۔ کس کی؟ ماں کون ہے؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس نے جا کر کے زیادہ عمل شروع کر دیا، تو بہرحال زیادہ خدمت کی، تو ماں کو بھی تعجب ہوا، اور پھر وہی سوال آ گیا کہ بھئی پہلے تو تم اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، اب ماشاءاللہ بہت خدمت کرنے لگے ہو جب سے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ کہا کہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول یہ ہے کہ اب تمہاری عبادت میں اور ثواب بڑھ جائے گا اگر تم ماں کی خدمت زیادہ کرو گے۔ تو یہ ماں کی خدمت کے حوالے سے اسی طریقے سے اگر ہم ایک دو چیزوں کو اور لے لیں، انسانیت کے حوالے سے دیکھیے، ایک حجر شجر ہر شے کے لیے، جانور کے لیے انسان تو اشرف مخلوق ہے، اور مؤلف القلوب، آپ دعا کریں تاکہ دعا ان کو لگے گی تو انشاءاللہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت علی بھی ان کی ذوالفقار 7 پشتوں کو دیکھ کے ضرب مارا کرتی تھی۔ حضرت مالک اشتر نے ایک دن بہرحال وہ مارکا ہوا، اور اس کے بعد وہ خوش ہوئے کہ آج جتنے حضرت علی نے کفار قتل کیے میں نے بھی اتنے ہی قتل کر دیے، تو خوش تھے۔ کہا مالک تم خوش بہت نظر آ رہے ہو۔ کہا وہ یا علی ہم نے جو ہے وہ آج اتنی ہی تکبیریں بلند کی جتنے آپ نے کفار مارے اتنے میں نے مارے۔ کہا مگر ایک فرق ہے، میری ذوالفقار 7 پشتوں کو دیکھتی ہے، اگر اس میں کوئی مسلمان آنے والا ہے تو میری تلوار اس پر نہیں چلتی ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی علامہ صاحب، اور یقیناً اس وقت عالم انسانیت کو زیادہ احساس اور دردمندی کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہم دعا گو ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ ہم اپنے پیاروں کے لیے، اپنے قریب لوگ جو ہیں ان کے لیے تو دعا کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت پڑوسی کے بھی حقوق آتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں رہنے والے لوگ اگر کسی بھی طرح کی مشکل میں گرفتار ہیں تو اس مہینے کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کی یہ مشکلیں دور کرے۔ اسی کے ساتھ سلمیٰ جی نے پلیٹنگ کر لی ہے، ریسیپیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ زنیرہ جی موجود تھے، ڈاکٹر جمیل راٹھور اور علامہ مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر جمیل بھائی آپ سے کہ دعا ضرور کیجیے تاکہ ہماری یہ تمام جو نیک تمنائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لے کر حاضر ہوں۔ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ضرور اس کے ساتھ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اے رب کائنات، اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، تو رب العالمین ہے، تیرا حبیب رحمت للعالمین ہے، تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، اپنے حبیب کی رحمتوں کا واسطہ، اے رب کائنات روئے زمین کے انسانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے رب کائنات آج ایک پینڈیمک ڈیزیز کے ذریعے پوری دنیا تہو بالا ہے، انسان پریشان ہے، ابتلا کا شکار ہے، تو اے رب کائنات جب مصائب اور آلام میں ہم گھر جاتے ہیں تو تیری ہی تو بارگاہ ہے، تیرا ہی تو در ہے جہاں سے شفا ملتی ہے، جہاں ٹھکانہ ملتا ہے، جہاں سے ادعونی کا جواب آتا ہے، استجب لکم کی بات آتی ہے، بندے آؤ میرے پاس۔ جب کوئی تمہارے پاس ٹھکانہ نہ ہو، کوئی آسرا نہ ہو، کوئی امید نہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، وہی امیدیں دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی صدائیں دینے والے اے رب کریم، روئے زمین کے مسلمانوں کو بالخصوص اور روئے زمین کے انسانوں پر رحم و کرم فرما۔ ہمارے وہ سارے کے سارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے جو ہسپتالوں میں ہیں، جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں، جو بائی پیپ پہ ہیں، اور اے اللہ جو آکسیجن پر ہیں، اور جو گھروں میں کوارنٹین کر کے بیمار ہیں، ہر قسم کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ عطا فرما۔
اے رب کائنات ہمیں حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، قاتلین کے قتل سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، جادوگروں کے جادو سے، ہر قسم کی نظر بس سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، آسیب سے، حادثات سے، اتفاقات سے، تنگی رزق سے، بیماری سے، کمی سے، کجی سے، ہر خرابی سے، ہر بری صحبت سے، اے رب کریم ہم سب کو اپنی حفاظت، پناہ اور امان عطا فرما۔ اور اے اللہ جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، اے رب کائنات کل امت محمد مصطفیٰ کی قبور پر، تربتوں پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتوں، برکتوں اور انواروں تجلیات کا نزول فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا، نبی کے اہل بیت کا، نبی کے اصحاب کا، نبی کے اولیاء کا، نبی کے صلحاء کا، اے رب کائنات پھر سے بہاریں عطا فرما دے۔ پاکستان کو اے اللہ دوام، ترقی اور استحکام عطا فرما دے۔ پاکستانیوں پر کرم فرما، روئے زمین کے مسلمانوں پر کرم فرما، ہماری کھیتیوں پر، کھلیانوں پر، گھروں پر، آفسوں پر، رزق پر، روزگار پر، اولاد پر، اقلاب پر، اجسام پر، ارواح پر، گھر بار پر، آل پر، اولاد پر، ہمارے باطن پر، ہمارے ظاہر پر ماہ سیام اور ماہ قرآن اور قرآن کی تلاوت و سماعت کا فیضان جاری و ساری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔